नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 21 सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्युत्तक़िल्लाह वला तुतिइल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। वत्तबि' मा यूहा इलैक मिर रब्बिक इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा। वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस सूरह मुबारका का नाम है सूरतुल अहज़ाब। अहज़ाब हिज़्बुन की जमा है। हिज़्ब अरबी में लश्कर को कहते हैं। इस सूरह मुबारका में एक ख़ास वाक़या ज़िक्र किया जा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए, हिजरत के दूसरे साल मैदान बदर में एक मार्का बर्पा हुआ जिसको ग़ज़वा बदर के नाम से याद किया जाता है। उसके बाद सन 3 हिजरी में मैदान उहद में एक मार्का बर्पा हुआ जिसको ग़ज़वा उहद के नाम से याद किया जाता है। इन दोनों जंगों में मक्का मुकरमा के मुशरिकीन और मदीना तय्यबा के मुसलमान आमने सामने थे। इसके बाद सन 5 हिजरी में मक्का मुकरमा के मुशरिकीन ने अपने इर्द गिर्द के कुफ़ार से राब्ते किए ताकि अब अकेले मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों से कोई मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि एक बहुत बड़े लश्करों की तादाद में जाकर मदीना तय्यबा का घेराव करेंगे। चुनाचे एक रवायत के मुताबिक 10,000 तादाद, एक के मुताबिक 15,000 तादाद, एक के मुताबिक 25,000 तादाद कुफ़ार के लश्कर की, जिसमें मक्का मुकरमा के मुशरिकीन भी शामिल और इर्द गिर्द के दूसरे लश्कर भी उसका हिस्सा बन गए। इसलिए जब मुख्तलिफ लश्कर जमा होकर मदीना तय्यबा की तरफ आए तो अल्लाह ताला ने इस ग़ज़वे का नाम रखा ग़ज़वा अहज़ाब। इसी की मुनासबत से सूरत का नाम, चूँकि इस सूरत के अंदर उस ग़ज़वे का तज़किरा आएगा, इसलिए इस सूरह मुबारका का नाम सूरतुल अहज़ाब रखा गया। और इस ग़ज़वे का दूसरा नाम है ग़ज़वा खंदक। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कुफ़ार चारों तरफ से मदीना तय्यबा का घेराव करना चाहते हैं, आपने मुसलमानों को साथ मिलाकर खंदक खोदी, यानी एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया मदीना के इर्द गिर्द, ताकि दुश्मन इसको अबूर करके, इसको क्रॉस करके मदीने में दाखिल ना हो सके। इसको कहते हैं खंदक। इस वजह से इस ग़ज़वे का नाम ग़ज़वा खंदक भी है। सूरतुल अहज़ाब मदनी सूरत है, मदीना तय्यबा में नाज़िल हुई। इससे पहले पारा नंबर 18 में सूरतुन नूर थी, वो मदीना तय्यबा में नाज़िल हुई थी, मदनी सूरत थी। फिर मक्की सूरतों का सिलसिला चला। अब फिर यहाँ पर आकर सूरतुल अहज़ाब ये मदनी सूरत है, मदीना तय्यबा में नाज़िल हुई। इस सूरह मुबारका की 73 आयात हैं, 73। 9 रुकू हैं इसके।
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین، اور کافروں کی اطاعت مت کرو، والمنافقین، اور منافقوں کی اطاعت مت کرو، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ کی ذات جاننے والی بھی ہے، حکمت والی بھی ہے۔ ان آیات کا شان نزول مدینہ طیبہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ طیبہ شہر کے ارد گرد یہودی آباد تھے، بہت بڑے بڑے تاجر تھے وہ۔ ان کے 3 بڑے قبیلے تھے جن کے نام بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ 3 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہودیوں کے ساتھ کچھ معاہدہ کر لیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے ہی شہر میں رہتے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ کوئی صلح کا معاہدہ کر لیتے ہیں تو یہاں رہنے میں ان کو بھی آسانی ہوگی، ہمیں بھی آسانی ہوگی۔ دوسری خواہش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ ان میں سے کچھ لوگ اگر مسلمان ہو جائیں تو باقی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن یہ منافقانہ طور پر مسلمان ہوئے تھے، دل سے مسلمان نہیں تھے، زبان سے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ ان کی عزت بھی کرتے تھے تاکہ یہ دوسروں کے لیے اسلام لانے کا باعث بن جائیں۔ اور ان کی چھوٹی موٹی بات سے درگزر بھی کر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے نبی، اللہ سے ڈرو، کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کرو۔ ایک دوسرا واقعہ ہے کہ کفار مکہ میں سے ولید بن مغیرہ اور شیبہ بن ربیعہ یہ مدینہ طیبہ آئے ہجرت کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ایک پیشکش کی، ہمارا اور آپ کا جھگڑا صرف اتنا ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم آپ کے خدا کو نہیں مانتے، ہم آپ کی کتاب قرآن مجید کو نہیں مانتے۔ آپ ایسے کریں، آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ہم قریش مکہ کا آدھا مال آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور ادھر مدینہ طیبہ کے اندر منافقین تھے یہودی، انہوں نے دھمکی دے دی کہ اگر آپ نے اپنی اس تبلیغ کو نہ روکا، اسی طریقے سے دعوت دیتے رہے، ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈرو، کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کرو۔ تو اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے۔ بہرحال کوئی بھی واقعات ہیں
وہ سارے کے سارے اس کے ضمن میں ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر سمجھنے کی بات جو سب سے پہلی وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیسے کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے خطاب انسانوں سے 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ عام لوگوں کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں یا ایھا الناس۔ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے گفتگو فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور جب اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرماتے ہیں تو پھر مختلف طریقے ہیں۔ یا تو آپ کو نبی کہہ کر پکارا جائے گا، یا پھر رسول کہہ کر پکارا جائے گا، یا پھر آپ کی کوئی بھی اور صفت اللہ تعالیٰ اس کو ذکر فرما کر آپ کو پکاریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں آپ کو نام لے کر نہیں پکارا۔ قرآن پاک میں آپ کا نام ذکر کیا گیا ہے، نام آیا ہے، لیکن جہاں بھی قرآن پاک میں نام آیا ہے وہ آپ کی عزت بتانے کے لیے، آپ کا احترام سمجھانے کے لیے، آپ کی فضیلت و عظمت بیان کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ بلانے کے لیے اور پکارنے کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ میرے آخری نبی ہیں، یہ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جیسے اللہ کی ذات ہمیں احترام سمجھا رہے ہیں، ایسے ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام ایسے ہی کریں جیسے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا، کبھی یا نوح، کبھی یا آدم، کبھی یا موسیٰ، کبھی یا یوسف۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ بھی یا محمد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے نہیں پکارا۔ آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی بلندیاں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیں کہ یہ عام شخصیت نہیں ہے، یہ اس کائنات کا دولہ ہیں، اس کائنات کے سردار ہیں۔ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی شخصیت کی عزت، عظمت، رفعت، بلندی ہے تو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے 2 حکم یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمائے۔ ایک فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، دوسرا فرمایا کہ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی اللہ سے ڈر رہے تھے، کافروں اور منافقوں کی بات پہلے ہی نہیں مان رہے تھے، تو اس کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے 2 جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ جیسے آپ اللہ کا ڈر پہلے اپنے دل میں رکھ رہے ہیں، جیسے کافروں اور منافقوں کی بات پہلے نہیں مان رہے، ایسے ہی اس پر ڈٹے رہنا، کافروں اور منافقوں کی بات کبھی نہ مانو۔ یہ آپ کو جھوٹے لالچ دے رہے ہیں، یہ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی کسی طریقے سے آپ کے سامنے آئیں گے، کبھی کیسے آئیں گے، آپ نے ڈٹے رہنا ہے اور اپنی بات سے نہیں پھرنا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، آپ کا تو درجہ بہت بلند ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہر موقع پر اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو، اور کبھی بھی لالچ میں آ کر، کبھی بھی کسی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر کافر اور منافق کی اطاعت مت کرنا۔ ان کی اطاعت سراسر گناہ کبیرہ ہے۔ کبھی دھمکیوں سے مت ڈر جانا، اور کبھی اگر لالچ دینے پہ آ جائیں کہ یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، تو لالچ میں آ کر کبھی ان کی بات کبھی نہ ماننا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ کی ذات جاننے والی بھی ہے، حکمت والی بھی ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، واتبع اور اتباع کریں، ما یوحی الیک ان باتوں کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے،
ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم کام کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھو، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ یہ تمام احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیے گئے، لیکن یہ سمجھائے گئے امت کو کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں زمانہ جاہلیت کی 3 غلط رسموں کی تردید کی گئی۔ زمانہ جاہلیت میں ایک غلط رسم یہ تھی کہ کوئی بندہ اگر ذہین ہوتا، لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ بندہ ذہین ہے، اس کے 2 دل ہیں، وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ ذہین اتنا زیادہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں تردید فرما دی کہ اللہ نے کسی کے 2 دل نہیں بنائے، سب کا ایک ہی بنایا ہے۔ ہر بندے کے جسم کے اندر ایک ہی دل ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتے۔ دوسری غلط رسم یہ مشہور تھی کہ اگر کوئی بندہ زہار کر لیتا، زہار کا لفظ ہے زوا 2 چشمی ہا الف اور را، زہار۔ اگر کوئی بندہ زہار کر لیتا تو اس کی بیوی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جایا کرتی تھی۔ زہار کسے کہتے ہیں؟ زہار کہتے ہیں اپنی بیوی کی پیٹھ کو اپنی ماں کی پیٹھ کے ساتھ تشبیہ دینا، اپنی بیوی کے کسی بھی عضو کو اپنی ماں کے اس عضو کے ساتھ تشبیہ دینا جس کا دیکھنا مرد کے لیے حرام ہے، بیٹے کے لیے دیکھنا حرام ہے۔ مثال کے طور پہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو بیوی حرام ہو گئی۔ تیری ران میرے لیے میری ماں کی ران کی طرح ہے۔ اس طریقے سے کوئی بھی جملہ اگر اس نے ایسا بول دیا تو اس کو بولتے ہیں عربی میں زہار۔ ایسا کرنے سے زمانہ جاہلیت میں وہ عورت ایسے ہی حرام ہو جایا کرتی تھی جیسے ماں کلی طور پر انسان کے لیے حرام ہے، گویا کہ اس کے حلال ہونے کی کوئی صورت باقی نہیں تھی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے آخری پارے میں پارہ نمبر 28 میں اس کا تفصیلی تذکرہ فرمایا اور اس کا حکم ارشاد فرما دیا، اس کا کفارہ ذکر فرما دیا کہ اگر کوئی زہار کر لیتا ہے تو یہ کفارہ ادا کرے، بیوی حلال ہو جائے گی۔ اور یہاں یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ دیکھو ماں اور چیز ہے، بیوی کو تشبیہ دینے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی کہ آپ نے بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے کر بیوی کو کلی طور پہ حرام قرار دے دیا، یہ غلط رسم ہے۔ تیسری جو غلط رسم تھی کہ اگر کوئی بندہ لے پالک بیٹا بنا لیتا، کسی سے بیٹا لیا اور اس کو گود میں ڈالا، اس کی پرورش شروع کر دی، تو اس کو حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا۔ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا اور اس کے اوپر حقیقی بیٹے کے احکامات لاگو کیے جاتے تھے۔ حقیقی بیٹے کے احکامات کیا ہیں؟ کہ وہ جائیداد کا وارث ہوتا ہے۔ حقیقی بیٹے کے احکامات میں ایک یہ ہے کہ اگر اس کی شادی کر دی جاتی ہے اور وہ کل کو خدا نخواستہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو یہ جو اس کا سسر تھا، اس کے لیے وہ متعلقہ عورت جو اس کی بہو تھی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہے۔ بیٹے نے طلاق دے دی تب بھی حرام، نہیں طلاق دیتا تب بھی حرام۔ بہو کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا سسر کا، حقیقی بیٹے کا یہ حکم ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہی حکم منہ بولے بیٹے کا شمار کیا جاتا تھا، اس کو بھی حقیقی بیٹے کی طرح تصور کیا جاتا۔ اور نمبر 3، منہ بولے بیٹے کو اصل باپ کا نام چھوڑ کر دوسرے باپ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔
جو اس کو لے کر پالتا اس کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب باتوں کی تردید فرما دی اور ایک ہی اعلان فرما دیا، منہ بولے بیٹوں کو اپنے اصل باپ کے نام سے پکارو۔ منہ بولے بیٹے اور ہیں، حقیقی بیٹے اور ہیں، تمہارے منہ سے کہنے سے کوئی بیٹا حقیقی نہیں بن سکتا، فیصلہ کر دیا۔ یہ 3 غلط رسمیں تھیں جن کی زمانہ جاہلیت میں بہت شور و گل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے لرجل کسی مرد کے، من قلبین 2 دل، فی جوفہ اس کے پیٹ میں، اس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، دوسری غلط رسم، اور نہیں بنایا ازواجکم تمہاری بیویوں کو، اللائی وہ جن کو، تظاہرون تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، منہن انہیں، امہاتکم تمہاری مائیں، انہیں تمہاری ماں نہیں بنا دیا جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو زہار کر کے۔ اور تیسرے نمبر پہ وما جعل ادعیاءکم، اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم تمہارے حقیقی بیٹے۔ ادعیاء دعیون کی جمع ہے، دعیون منہ بولے بیٹے کو کہتے ہیں، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو ابناءکم حقیقی بیٹے نہیں بنایا، حقیقی بیٹے اور ہیں، منہ بولے بیٹے اور ہیں۔ ذالکم قولکم، یہ تمہاری باتیں، بافواہکم تمہارے منہ کی ہیں، یہ جو تم کہتے ہو یہ حقیقی بیٹا ہے، یہ منہ بولا بیٹا، اس کو بھی حقیقی بیٹے کی طرح تصور کرتے ہو، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ حق فرماتے ہیں، حق بات کہتے ہیں، وہو یہدی السبیل، اور سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ اب یہ 3 غلط رسمیں تھیں، اس میں 2 کا تو شریعت کے ساتھ تعلق ہے کہ بیوی کو تشبیہ دے کر ماں کے ساتھ اس کو حرام کر لیا، زہار کا مسئلہ۔ اسی طرح منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا مان لیا، اس کا بھی شریعت کے ساتھ حکم ہے کہ وراثت کے احکامات ہیں، آگے پھر نکاح کے احکامات ہیں، پردے کے بھی احکامات ہیں۔ ظاہر ہے جو منہ بولا بیٹا ہے، کل کو وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ خود جو پالنے والی ہے اس کو بھی پردہ کرنا پڑے گا اس سے، اگر وہ غیر محرم ہے۔ اور جو تیسری رسم تھی کہ کسی انسان کے پیٹ میں 2 دل نہیں بنائے، اس کا شریعت کے احکامات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کو یہاں پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو سب سے اچھی بات جلدی سمجھ آئے گی وہ یہی آئے گی کہ کسی انسان کے پیٹ میں 2 دل ہے ہی نہیں۔ جیسے یہ بات تمہیں آرام اور پیار سے جلدی سے سمجھ آ گئی، ایسے دوسری دونوں باتیں بھی سمجھ لو کہ کسی بیوی کو تشبیہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ ایسے یہ بھی سمجھ لو کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ ادعوہم لآبائہم، پکارو ان کو ان کے اصل باپ کے نام کے ساتھ۔ اگر کسی نے گود لیا ہے بیٹا، بیٹی گود لی ہے، بیٹا گود لیا ہے، اس کا حکم شرعی سن لیجئے کہ ان کو اصل باپ کے نام سے پکارو جو ان کا اصل باپ ہے۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہی زیادہ انصاف والی ہے بات اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں منصفانہ بات یہی ہے کہ ان کو اصل نام کے ساتھ پکارو۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم نہیں جانتے ان کے باپ کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین کے معاملے میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں۔ یہ اس لیے مسئلہ یہاں ذکر کیا گیا کہ ایک تو عرب میں بیٹے کا نام باپ کے ساتھ ملا کر پکارا جاتا تھا، تو اب حکم کیا آ گیا کہ بھائی آپ نے اگر کسی کو پکارنا ہے تو اصل باپ کا نام لے کر پکارو۔ وہ اصل باپ کا نام تو ہے نہیں، معلوم نہیں ہے، تو پھر بھائی جان کہہ کر پکار لو، دوست کہہ کر پکار لو۔ جو پال رہا ہے وہ اس کا نام لے کر پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، فیما، اس بات میں، اخطأتم بہ، جو تم سے غلطی ہو جائے، غلطی سے تم نے جلدی کے اندر وہ جو پال رہا تھا اسی کا نام لے دیا، یا اسی طریقے سے جو پال رہا ہے اس نے اس کو بیٹا کہہ دیا۔ بیٹے کا لفظ انسان دو وجہ سے بولتا ہے، یا تو حقیقی بیٹا ہونے کی وجہ سے انسان بیٹے کا لفظ بولتا ہے، بیٹی کا لفظ بولتا ہے، یا پھر پیار اور شفقت کی وجہ سے بیٹا بیٹی کا لفظ بہت سے لوگ بولتے ہیں۔ پیار اور شفقت کی وجہ سے بیٹا بیٹی بولنے کی اجازت ہے، لیکن یہ تصور کر کے کہ یہ میرا بیٹا ہے، ایسے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ دل کے اندر یہ خواہش رکھ کے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ جو جان بوجھ کر ہو تمہارے دل سے، جو جان بوجھ کے تم اپنے دل سے کسی کو پکارا بیٹا کہہ کر، تو اس کے اوپر تمہیں گناہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ کی ذات بخشنے والی، رحم کرنے والی ہے۔ اس لیے بہت سختی کے ساتھ اس بات کی تردید کی گئی کہ کسی کو بھی بیٹا کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے، اور شفقت محبت کے ساتھ تو کہنے کی اجازت ہے، لیکن ویسے اور اسی طریقے سے جیسے آج کل ہے کہ بہت سے لوگ لے کر پالتے ہیں اور پالنے کے بعد پھر کاغذوں کے اندر اپنا نام لکھوا دیتے ہیں۔ اس کے اوپر مزید بات تو انشاءاللہ العزیز آگے سبق آ رہا ہے وہاں پر ہوگی۔ صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور قرآن پاک کے مخالف ہے۔ قرآن پاک نے بول دیا کہ بھئی کسی کو بھی ایسے نام لینے کی، نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اصل جس کی اولاد ہے اسی باپ کا ہی نام لکھا جائے گا اور پکارا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔